अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ FM 105 झंग के सामीन हमारे इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन रहे हैं, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, हमारी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात 12 से इस जगह जहां हमने सेट लगाया है वहां से अहम शख्सियात के ज़रिए आपकी मुलाकात करवाता हूं, अहम शख्सियात से। तो आज झंग की एक जानी पहचानी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, और मेरी मुराद यहाँ मोहम्मद नासिर सियाल साहब से है। एडिशनल डायरेक्टर हैं SPU पंजाब। इन्हें मैं अपने प्रोग्राम और रेडियो आवाज़ 105 में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। सर, आम तौर पर एक तासुर है पुलिस के बारे में कि इत्तेमाद जो है अवाम और इसके दरमियान बहाल नहीं हो पा रहा, तो इस हवाले से पंजाब पुलिस क्या कर रही है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक सब ऐसा सवाल है कि जो शायद पिछले 7 दहाइयों से पूछा जा रहा है, इसके जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कंक्लूड नहीं हो सकी बात। पुलिस पे जो वादे समादी है ना, वो लोग करते हैं जिनका कभी पुलिस से वास्ता ही नहीं पड़ा। अब मैं जंग की मिसाल देता हूँ। 16 लाख नहीं, ज़्यादा आबादी है, 27 लाख, 16 लाख पिछले डिस्ट्रिक्ट की थी। 27 लाख की आबादी का ये डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा ख्याल है कोई 14-15 हज़ार क्राइम होगा साल का। उसमें जिसमें पुलिस जो है वो कंप्लेनेंट होती है, वो शायद 30-40% तो वो किससे निकल जाते हैं। अब बाकी जितने लोग हैं, ये 27 लाख का अगर आप देखें तो शायद 5% भी नहीं बनते, या 10%, 7-8% बन जाते हैं। अब 27 लाख में से 5-7-8% लोगों का वास्ता जो है वो पुलिस से पड़ता है। और अगर आप उनको कभी इंटरव्यू लेना उनका, कि जिनका पुलिस के साथ वास्ता पड़ता है, या जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त में पुलिस को कॉल किया हो या पुलिस के पास गए हों, तो आप यकीन करें कि मुद्दई जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि 95% लोग जो हैं वो पुलिस पे एतमाद करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपकी सॉरी काट रहा हूँ। ऑफिसर हजरात से कभी किसी को मेरा नहीं ख्याल कि शिकायत हुई है। जब भी शिकायत अगर कहीं होती है पंजाब पुलिस के हवाले से, तो निचले लेवल पर हो रही होती है कि मुहर्रिर, मुंशी, कांस्टेबल, इनका रवैया। तो इससे बेहतर करने के लिए पंजाब पुलिस क्या कर रही है, मैं ये जानना। मैं तो पहले अब आऊँगा ना उसके रवैये पे। जी जी। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में भी ये चीज़ फील की जाती है जी, और उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो सिविल इदारे हैं ना, मैं बाकी हमारे जो हसास इदारे हैं उनको छोड़ के जी जी, जितने भी सिविल इदारे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर अकाउंटेबिलिटी है या एहतसाब होता है विद इन डिपार्टमेंट, तो वो पंजाब पुलिस का है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। आप हम ना थोड़े से, मैं एज ए नेशन बात करूँगा जी, हमारे हम ऐसे हो चुके हैं कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते अपनी बारी का। मिसाल के तौर पे कहीं पे अगर कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम हुई है, जी जी, जैसे कि हम अपनी लाइन में खड़े रहें, हम इधर से भी 3 लाइनें बन जाएंगी, और जो आने वाली ट्रैफिक है सामने, उसकी भी 3 लाइनें होंगी, और वो जंबल्ड हो जाएगी। रीज़न इज़ कि हम अपनी बारी का हौसले और सब्र से इंतज़ार नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किसी ऑफिसर ने, ऑफिशियल ने, अगर किसी भी पब्लिक के साथ, किसी शरीफ आदमी के साथ, जी, मैं शरीफ आदमी का लफ्ज़ ज़रा ज़ोर दे के बात कर रहा हूँ, अगर किसी शरीफ आदमी के साथ किसी भी पुलिस अफसर या ऑफिशियल की ज़्यादती हो, तो उसको सीनियर लेवल पे कंप्लेंट करनी चाहिए, और उसका हल भी निकलता है। और अगर उसमें बाकायदा, अब ये देखिए कि मेरा ख्याल है किसी और सिविल इदारों की मैं बात करूँगा, किसी और इदारे में
انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے میں ہمارے ایک انتہائی سینئر لیول کے افسر ہیں جو اندرونی احتساب کے لیے ایک برانچ بنائی گئی ہے۔ جی، تو آج ہمارے ریڈیو آواز 105 جھنگ کے مہمان ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر SPU جناب محمد ناصر سیال صاحب۔ تو ان سے بات ہو رہی ہے کہ پولیس کے رویے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے۔ جی، پہلے بات ہو رہی تھی رویوں کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی سینئر لیول پہ رویے جو ہیں اس پہ ایز این آرگنائزیشن کافی سوچ بچار ہوا بھی ہے، ہو رہا ہے۔ رویوں کو بہتر کرنے کے لیے یہاں تک ہم آ چکے ہیں کہ پولیس ایک فورس تھی، جی، اب پولیس کو ایک سروس کہا جا رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر جو ہمارا پولیس کا جوان ہے، افسر ہیں، ہائی لیول کے ہیں، ہر کسی کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم کام بھی کرتے ہیں۔ جی جی، آپ رات کو 10-11 بجے کے بعد سارا دن خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کو پولیس جو ہے وہاں پہ ملے گی۔ تو تھوڑا سا یہ پرابلم ہے رویوں کا، جی جی، کہ ہم کام بھی کرتے ہیں لیکن شاید تھوڑا سا اس کا ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے، کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں کہ رویے کی کمپلینٹ ہے، اور اس پہ کافی سوچ بچار ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو سٹیپ تھا وہ محرر سے پہلے جی جی، فرنٹ ڈیسک بنائے گئے کہ جس میں ینگ لڑکے اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں لڑکے وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں کہ جو ہی کوئی تھانے میں بندہ آئے، کمپلیننٹ آئے، کسی بھی وجہ سے آئے، تو وہ بجائے اس کے کہ فوراً وہ یونیفارم والے لوگوں سے اوبویسلی ایک تھوڑا سا وہ ڈیٹرنس ہوتا ہے یونیفارم کا، تو اس سے پہلے فرنٹ ڈیسک ہے جہاں پہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ سول ڈریس میں بیٹھے ہیں، جو اور ایسے بنے ہوئے آپ جا کے اگر دیکھیں فرنٹ ڈیسک روم جو ہے کہ AC لگا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہے، چیئرز پڑی ہیں وہاں پہ۔ ان کی ٹریننگ میں بھی یہی بتایا گیا ان کو کہ جب بھی کوئی جو ہے تھانے میں کوئی بھی شریف آدمی آئے تو آپ اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ تو اب لگتا تو ہے کہ کافی بہتری ہے، اس وجہ سے کچھ کورسز بھی ہوئے ہیں، اسپیشل جو گیسٹ آئے ہیں ہر سطح پہ ٹریننگ کے دوران، وہاں پہ یہ بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ پہ کافی جو ہے وہ ٹریننگ بھی دی گئی ہے اور جوانوں کو سمجھایا بھی گیا ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی اگر کسی شریف آدمی کو اگر کسی جگہ پہ صرف رویے کی نہیں کوئی بھی کمپلینٹ ہے، جی جی، تو بہت فورم ہے، پولیس کے اندر بہت فورم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری ایک علیحدہ برانچ ہے جس کو ہم انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، کہ اندرونی احتساب کے لیے بھی ایک برانچ بنی ہوئی ہے۔ اچھی بات ہے۔ اچھا سر، آپ ماشاءاللہ جب اپنے دور میں DPO منڈی بہاؤالدین رہے تو آپ کے پنجاب کے DPOs میں آپ نے ٹاپ کیا کارکردگی کے حوالے سے، تو اس کا راز کیا تھا؟ کوئی اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ میں نے پرچی سسٹم ختم کر دیا تھا۔ میرے آفس کے باہر کوئی بندہ ویٹ نہیں کرتا تھا، جو بھی لوگ آتے تھے یہ نہیں تھا کہ جب میں نے 10 بجے ملنا گیا، جب میں دفتر میں بیٹھا ہوں جو بھی آیا وہ میرے آفس کے اندر آ سکتا تھا۔ یعنی ایزی اپروچ آپ کی عام سائل کو، ہر آدمی کو، مطلب سائل میں نہیں کہتا ان کو، شریف آدمی، کہ وہ آتے تھے آفس میں، بیٹھتے تھے، اپنی بات کرتے تھے، اور پھر جس کے متعلق اگر میرا خود کا وہ ہوتا تھا ایشو کہ میں نے ہی حل کرنا ہے تو میں خود اس پہ ایکشن لیتا تھا۔ اگر کسی SP صاحب کے انویسٹیگیشن کے متعلق ہے یا کسی SDPO صاحبان کے، SHO صاحبان کے، تو پھر میں ان کو ان کی اپلیکیشن بھی بھیج دیتا تھا اور ساتھ ان کو ٹیلی فون بھی کرتا تھا کہ یہ آدمی آ رہے ہیں، ان کو سنیں اور ان کا مسئلہ حل کریں۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ جو ہمارا پرائم منسٹر پورٹل ایک بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر وہاں سے بھی کمپلینٹس آتی تھیں، وہاں پہ کمپلینٹ پھر ہم
ان کو ریزالو کر کے ایشوز کو وہاں پہ واپسی رپورٹ دیتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ پھر ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ پبلک کے شریف لوگوں کے مسائل حل کرنے میں نمبر 1 پہ آیا تھا. یہ بڑی اور لوگوں کی سیٹسفیکشن بھی تھی، کیونکہ پھر اس میں جو سسٹم ہے نا پرائم منسٹر پورٹل کا، اس میں سسٹم یہ ہے کہ پھر ہر آدمی جس نے اپلیکیشن دی ہے نا وہ پھر فیڈ بیک بھی دیتا ہے. وہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ میں اس جو ایکشن ہوا ہے تو اس سے کیا میں سیٹسفائیڈ ہوں یا ان سیٹسفائیڈ ہوں. تو پھر اگر ان سیٹسفائیڈ پہ ہوتے تھے تو پھر وہ اپلیکیشن واپس آ جاتی ہے کہ نہیں جی وہ بندہ جو ہے جو اپلیکینٹ ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو آپ اس کو بلائیں اور پھر اگر پہلے کسی ڈی ایس پی صاحب نے سنا ہے تو پھر کسی ایس پی صاحب کو سنا ہے یا پھر ڈی پی او خود سنیں. اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کا کوئی فارمولہ ایسا ہے جسے آپ سمجھیں کہ کسی علاقے میں اگر بہت سا کرائم ہو رہے ہوں تو اسے کوئی ایسا آفیسر جائے جو فوری کنٹرول کر لے، تو کیا فارمولہ لگے؟ دیکھیں شاہ صاحب، کرائم جو ہے نا، کرائم جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں اگر کرائم ریشو نہیں کریں تو ہم سے زیادہ ہے. کرائم اس وقت بھی ہو گیا تھا جب کائنات میں 4 فرد تھے، ایسے ہی بالکل ایسے. اور ہینیس کرائم ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ملک کو دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی ہے، پنجاب کو دیکھ لیں، اپنے ضلع کو دیکھ لیں 27 لاکھ کی آبادی ہے. تو کرائم آپ زیرو پہ نہیں لا سکتے، لیکن اب ماشاءاللہ آپ اپنے ضلع کو دیکھ لیں، کوئی ایسا الارمنگ سچویشن نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ کرائم تو ہو گیا تھا جب 4 فرد تھے کس کائنات میں، تو اب تو اس ضلع کی بات کر لیں، پنجاب کی بات کریں، کروڑوں میں آبادی ہے. جی. اور آپ اگر اس کو کمپیئر کریں کسی بھی ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کہ جہاں پہ وسائل بھی ہیں، جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل لیول کا سٹینڈرڈ ہے نا وہ ہے کہ 150 سے 200 بندے پہ ایک پولیس مین ہونا چاہیے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ 1 لاکھ سم تھنگ جو ہے ہماری نفری ہے پنجاب کی، ٹھیک ہے، اور 11 کروڑ آبادی ہے، 12 کروڑ میں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اگر ہم جھانک کی بات کریں تو آپ 27 لاکھ پہ 2500 پولیس ہے، 27 لاکھ پہ آپ ریشو نکالیں. جی. اس کے باوجود بھی ہمارے جو پولیس ہے، آپ یقین کریں کہ یہ جن لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے نا کبھی، اور وہ مطلب میں اپنی بات ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ہم بوسنیا میں تھے UN کی طرف سے، جتنے بھی وہاں مختلف کنٹریز کے لوگ، اب UN مشن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پوری دنیا کے جو پولیس افسر ہیں وہ اس میں آتے ہیں مشن میں. ہم یہاں سے 18 لوگ گئے تھے پاکستان سے، سیٹیں انہوں نے ہمیں 18 دی تھی. پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے. وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جتنے بھی کنٹریز کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو 3-3 4-4 مہینے جو ہے ٹریننگ دی گئی. ان کو مشن کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، رہنا کیسے ہے، کام کیسے کرنا ہے، ڈیوٹی کتنے آورس کی ہوگی، کیا کرنا ہے آپ نے. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. ہم یہاں سے گئے بوسنیا میں، وہاں جا کے ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوا. وہ خیر اللہ کا شکر ہے کئی ملکوں کے لوگ جو ہیں نا وہ صرف ڈرائیونگ ٹیسٹ نہ پاس کرنے سکنے وجہ سے انہوں نے واپس بھجوا دیے تھے پولیس افسر نے. ہم جو 18 کے 18 لوگ تھے ہم وہاں پہ پاس ہوئے، ڈرائیونگ لائسنس ملے ہمیں. پھر ایک اور مزیداری کی بات آپ بتاؤں، آن ایئر بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ مختلف ملکوں کے ایمبیسڈر جو تھے، وہ جو UN کے نمائندے تھے جو اس مشن کو چلا رہے تھے، ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمارے جو افسرز ہیں ان کو آپ پوزیشن پہ رکھیں. جتنا سینئر لیول کا بندہ بھی وہاں جائے گا نا پولیس افسر، وہاں پہ جا کے پولیس مانیٹر کہلائے گا، لائک اے کانسٹیبل. یعنی آفس میں نہیں بیٹھنا، نہیں کانسٹیبل کے طور پہ جائے گا. پھر وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ سوٹیبل ہے، پھر اس کو پوزیشنز پہ لاتے ہیں. چاہے کانسٹیبل کو وہ سیکٹر چیف بنا دیں، لائک DPO بنا دیں، اس کو سیکٹر چیف کہتے تھے. ہمارا ڈسٹرکٹ پورے کا وہ ہیڈ ہوتا تھا اور کانسٹیبل تھے. ہم باقی کچھ ملکوں کے سینئر لیول کے افسران جو ہیں وہاں پہ وہ جیسے ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ پیٹرولنگ کرتے تھے.
ایز اے مانیٹر, ایز اے کانسٹیبل. جب پاکستانی ہماری جو تھے افسر سارے, ہم 18 لوگ تھے. اب یقین کریں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا, ہم نے وہاں سیکھا, اور ود ان منتھ پورا مشن جو ہے پاکستانی پولیس چلا رہی تھی اس میں. کیا بات ہے, اور سارے اداروں کو مطلب ایک چیف بنے ہوئے تھے. ہاں یہی تو کمال ہے پاکستان. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار یہ جن ہے جتنا کام کرتے ہیں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, صرف میں پولیس کی بات نہیں کرتا. جی اچھا, میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیونکہ تعلق جنگ سے ہے, تو آپ کی جو نظر ہے وہ پولیس والوں کی خاص نظر ہوتی ہے, اور آپ جیسے آپ نے مجھے نا وہ ڈپارٹمنٹ جلدی ہٹا نہیں دیا. نہیں, اس پہ پھر بات کریں گے. ٹائم زیادہ ہو گیا, جنگ کے بہت سے ٹائم زیادہ ہو گیا. ٹائم بھی وہ دیکھیں, میری بات میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایز اے پولیس آفیسر تو میں بات نہیں کر سکتا, جی, لیکن ایز اے سٹیزن میں اپنی خواہشات کا ضرور اظہار کر سکتا ہوں. بالکل, کہ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ادھر سے ہمیں چنیوٹ ڈسٹرکٹ لگتا ہے, سرگودا ڈسٹرکٹ لگتا ہے, ادھر سے فیصل آباد لگتا ہے, ٹوبہ ٹیک سنگھ لگتا ہے, خانے وال لگتا ہے, مظفر گڑھ لگتا ہے, لیا لگتا ہے, بکھر لگتا ہے, ایسے ٹھیک ہے, اور سرگودا لگتا ہے. آپ ان سارے ڈسٹرکٹ میں سے کسی ڈسٹرکٹ میں آپ آئیں, جو ہی جنگ ضلع شروع ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے جنگ شروع ہو چکا ہے. بالکل, یہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے نا تو آپ چھت کے ساتھ جب آپ لگیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے. تو بالکل خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہاں ہمارا شہر ضلع بھی ایسا بنے کہ جیسے اس ضلع سے جو تحصیلیں علیحدہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں آنر کہہ رہا ہوں بات ایک کہ آپ فیصل آباد کو دیکھیں, اس کا آپ دیکھ لیں وہ ڈویژن, اور پھر اتنی ڈیولپ, وہ جھنگ کی تحصیل تھی, پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں ہے کہ نہیں, بالکل, کہ لائل پور تحصیل تھی ڈسٹرکٹ جھنگ کی, اور آج اس تحصیل کو دیکھیں, اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا اس کی حالت دیکھیں. تو خواہش ضرور ہے کہ اللہ کرے جہاں پہ ادھر سٹی میں گھر ہے وہاں جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوں سڑک کے دونوں طرف نا, باندھ پہ, یہ سرگودا روڈ سے اب چوک پہ بائی پاس پہ چڑھیں تو اتنے کھڈے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. پہلے تو سڑک دیکھنی پڑے گی نا کہ یہ سڑک ہے بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ. اس کے بعد پھر سڑک کے اوپر سارا کوڑا پڑا, اور مطلب کوئی خواہش کر سکتے ہیں, اب ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اور اس طرح اگلے دن میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ایریا جو ہے رجانہ اور ساجوار اس سائڈ پہ, بتا رہے تھے کہ جی بچہ بیمار ہوا ہے تو یہاں پہ ڈسپینسری بھی نہیں ہے. کافی ایریا ایسے ہیں جہاں ڈسپینسری نہیں ہے, اور وہاں سے وہ کہتے ہیں جی ہم جھنگ لے کے گئے, راستے میں بیچارہ بچہ ایکسپائر ہو گیا. قابل افسوس ہے. اچھا, ادارے آپ انسٹیٹیوشن دیکھیں, ہمارے تعلیمی ادارے کچھ ایک تو بہتر ہیں, لیکن جس طرح کہ اس کم از کم میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے تھا. چل لیکن ہماری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ آپ باقی ضلعوں میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں اتنے اچھے. پھر انڈسٹری کو دیکھیں, انڈسٹری نہیں. میں ایک مثال دیا نا فیصل آباد کی, ایون آپ ٹوبہ کی حالت دیکھیں, آپ ہمارے جتنے بھی جو ضلع ہمارے بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں, ہم سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. آپ تحصیل تھی بھی اس میں دیکھیں, وہ تو ابھی ضلع بنا ہے نا, تحصیل تھی وہ بھی جنگ کی. اچھا, تھوڑی تبدیلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں 12 میں کہ کہیں کچھ حد تک جنگ میں تبدیلی ہے. وزٹ کرتے ہیں, پھر واپس آئیں گے اور یہی بات کریں گے, اور اتنی دیر میں یہ ویلکم بیک ہمارے ریڈیو آواز 105 کے سامعین. اور انہیں بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ڈیجیٹل ڈائریکٹر ایس پی یو جناب محمد ناصر سیال صاحب, اور انہیں اپنے پروگرام میں ہم آج ساتھ لے کر ان سے سیدھی باتیں پولیس کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں, جنگ کے مسائل کے حوالے سے بھی. اور ابھی انہیں ہم نے یہ اپنا جو 12 کا ہے پورا ریسٹورنٹ, اس کا وزٹ بھی کروایا. تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ جنگ کے مسائل پر بات ہو رہی تھی, تھوڑی تبدیلی چاہ رہے تھے, تو انہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ تبدیلی کیسی لگی ہے 12 کے حوالے سے. جی ماشاءاللہ بہت اچھی تبدیلی ہے, اور اللہ کرے وہی بات کی خواہش ہے کہ جیسے 12 ہے یہ پورا ضلع ہی جو ہے نا اسی پیٹرن پہ
ٹچ ہو، جیسے مطلب لگ رہا ہے کہ آپ کہیں فورن میں بیٹھے ہیں یا کسی ڈیولپ سٹی میں بیٹھے ہیں. تو باقی جو مسائل ہیں یہاں کے، ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے ہماری روڈز، ہمارے ہاسپٹل، ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، یہاں پہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی اور کوئی انڈسٹریز، تاکہ یہاں پہ لوکل لوگوں کو، بچوں کو روزگار ملے. تو یہ بھی 12 کی طرز پہ یہاں بھی ہو جائے تو بہت اچھا. تو کیا ہی بات ہے اگر ایسا ہو جائے کہ اوورال جس انشاءاللہ دیکھیں. اچھا سر، دیکھیں پاکستان بنا تھا نا، جی جی، تو آخر کسی نے تو خواب دیکھا تھا نا جی، اور پھر اس کو خواب کو جو ہے شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پھر ٹیم آ گئی، پھر لیڈرز آ گئے، پھر بڑے بڑے لوگ آ گئے، اور پھر وہ خواب جو ہے وہ ایک عملی شکل میں آ گیا. تو یہ خواب ہے یہاں پہ اور انشاءاللہ ہو جائے گا یہ بھی. اس کا چنگ ایک چھوٹا سا شہر اب رہ گیا ہے، ایک ڈسٹرکٹ رہ گیا ہے، تو آپ کی نظر میں اس کے جو اب تک کے مسائل ہیں، اس کا قصوروار کون ہے؟ یہاں کی عوام ہے، یہاں کے عوامی نمائندے ہیں، یا بے حس جو ابھی؟ یہ ایک تھوڑا سا نا سینسٹیو کویسچن ہے، تو یہ آف دا ریکارڈ پوچھو تو زیادہ بہتر رہے گا. آن ایئر میرا خیال ہے کہ اس پہ قصوروار جو ہے وہ پھر جب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، چلیں ان کا حل جب آپ کو پتہ ہے نا، سوال میں بدل بتاتا دیتے ہوں، ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں، پولیس جو ہے نا وہ کبھی بھی ایف آئی آر درج ہو جائے نا، جی جی، ٹھیک ہے نا، تو پھر کبھی بھی سمجھدار اور اچھے ہمارے جو آئی اوز ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں قصوروار ہے. وہ اپنی تفتیش کرتے رہتے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، اور فائنل جا کے جب کرتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ جی اس میں یہ قصوروار اور یہ بے گناہ ہے. جی، تو یہ چونکہ ابھی آپ نے بات پوچھی ہے تو پھر اس پہ تو تھوڑا سا، چلیں یہ آف دی ریکارڈ آپ سے باتیں، ہاں مطلب لمبا وہ اس کا ایشو ہے. اچھا اگر میں سمجھوں، ناظرین اور سامعین، آج جو ہمارے مہمان ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایس پی یو جناب محمد ناصر سیال صاحب ہیں. جھنگ سے ان کا تعلق ہے اور جھنگ میں کافی ایکٹیو بھی ہیں اور جھنگ والوں کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں. ہر کہیں اگر کوئی مسئلہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کے حوالے سے یہ ہمیشہ ہی ہم سب کے جو کام ہیں بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا ہے، تو ان کے ساتھ آج ڈنر بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے اس ٹیسٹ کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور جھنگ کے جو کچھ حالات ہیں وہ ان سے میں آف دی ریکارڈ جانوں گا کہ ان کی جو نظر ہے اس کے مطابق ان مسائل کا جو حل ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کافی ایکٹیو ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ آف دی ریکارڈ باتیں ہوں گی. تو ابھی میرا خیال ہے ڈنر لگ رہا ہے، تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اور پولیس کے حوالے سے جو سوالات تھے وہ میں نے کوشش کی کہ وہ میں پہنچاؤں ان تک. تو ایک سوال میرا اور بھی ہے جی، پولیس میں جو خاص طور پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہر محکمے میں کہیں نہ کہیں کرپٹ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کہ یہ کارروائی ہو جاتی ہے آفیشلی طور پر اگر دیکھا جائے تو پھر بحال ہو کے آ جاتے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس میں پھر بھی بات ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آف دا ریکارڈ ہیں. کم از کم ڈپارٹمنٹ کی حد تک جب اپیلیں جاتی ہیں نا، آخری اپیل تک ڈپارٹمنٹ سے بحال نہیں ہوتے. میرا اتنا جواب ہے اس بات کا. جی، اب ڈنر کرتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے ڈنر بریک کے بعد. ویلکم بیک سامعین ریڈیو آواز کے کہ آج جو ہم یہاں 12 میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد ناصر سیال صاحب موجود ہیں ایس پی یو کے. تو ان سے جانتے ہیں کہ 12 کے ٹیسٹ کے حوالے سے آج انہیں کیسا لگا. مجھے بہت اچھا، ہر ڈش جو ہے وہ ڈیلیشیس تھی اور ویسے بھی فریش ہے. اور جھنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا کھانا جو ہے وہ ملنا ہمارے جھنگ کے لوگوں کے لیے بڑی ایک سوغات ہے. جیسے ہیں سوغات بھی ہے اور اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے اتنا اچھا ٹیسٹ. وہ تو میں نے آپ پہلے بتا دیا نا کہ بندہ بیٹھا لگتا ہے کہ بھائی کہیں فارن میں بیٹھے ہیں، کسی ڈیولپ سٹی میں اپنے میں بیٹھے ہیں یا ڈیولپ کسی کنٹری میں بیٹھے ہیں. بہرحال اللہ کرے ہمارا پورا ضلع جو ہے وہ ایسے بن جائے. بہت شکریہ جی، ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں اور بھارت کے لیے بھی اور ضلع کے لیے بھی. ناصر خان صاحب نے بڑی اچھی دعا بھی کی کہ ہمارے ضلع کو بھی ایسا ہونا چاہیے. ناظرین اور سامعین، آج ہمارے گیسٹ تھے جناب محمد ناصر سیال صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایس پی یو پنجاب. ہم ان کے انتہائی ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو سید عدنان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.